गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो गाइस आज की किस्त बहुत मज़ेदार है, ठीक है, एंजॉय कीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड जो है उसमें पास्ट जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के एपिसोड में पास्ट का एंड हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब अपना प्यार दिखाएंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो एज़ यू नो कि मेरा फर्स्ट नावल है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे इस पर। सो चलिए हम आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस्त नंबर 19 अज़-कलम बाय रिहाम राइट्स। फजीला अभी नहाकर बाहर निकली थी जब उसकी नज़र इकरार पर पड़ी, जो उसको सारी रात जगाकर अब मज़े से नींद का मज़ा ले रहा था। तभी फजीला को शरारत सूझी और वह जल्दी से अपने गीले बालों को खोलते उसकी तरफ बढ़ी थी। अब उसने अपने बालों को पीछे की तरफ फ्लिप करते आगे की तरफ किया था। उसकी इस हरकत पर बहुत सी पानी की बूंदें इकराशा के चेहरे पर गिरी थी, जिससे वो अपनी जगह से कसमसाते करवट बदल गया। फजीला ने 2-3 दफ़ा फिर यही हरकत दोहराई थी। उसको उठते ना देख फजीला बेदिली से मुड़ती। इकराशा ने जल्दी से उसे बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिराया था, तो फजीला उसके सीने पर गिरी थी। इकराशा ने फजीला को कमर से पकड़ते उसके गीले बालों में अपना मुंह छुपाया था। मेरी नींद उड़ाकर कहाँ भाग रही थी मेरी खानम, इकराशा गंभीर लहजे में कहता उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ गया। शाह, आप जाग रहे थे? फजीला उसकी बात पर हैरानी से बोली। मेरी खानम मेरे पास आए और मैं उसकी खुशबू को ना पहचानूं, ये कैसे हो सकता है? इकराशा ने उसकी हैरानी से फैली आंखों पर अपने लब रखते हुए कहा। अच्छा, अगर आप उठ ही गए हैं तो छोड़े मुझे। मिनाल भी उठ गई होगी, फजीला ने उसके सीने पर कोहनी रखते नरोठेपन से कहा। ना ना, अब तो आप खुद मेरे चंगुल में आई हैं, तो जब तक आपने जो मेरे सोए हुए जज्बात को जगाया है उनकी तलब पूरी ना हो जाए, आपको आज़ादी नहीं मिल सकती। इकराशा ने बेबाकी से उसकी कमर से कमीज़ उठाए अपना हाथ आगे की तरफ लाते उसकी धड़कनों को सख्ती से जकड़ गया। शाह नहीं, मैं अभी नहाई हूँ। फजीला उसका हाथ अपनी कमीज़ में घुसते और फिर अपनी धड़कनों पर महसूस करते तड़पते हुए बोली। तो कोई बात नहीं खानम, अब हम इकट्ठे शावर लेंगे। इकराशा ने उसकी बात को सिरे से इग्नोर करते उसे बेबाक मशवरे से नवाजा था। उसकी बात पर फजीला को कुछ दिन पहले लिया हुआ मॉर्निंग शावर याद आया था, जिसमें इकराशा ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। इसलिए उसकी बात सुनकर फजीला जल्दी से उसके ऊपर से उठी थी। इकराशा उसको खुद के ऊपर से उठते देख जल्दी से उसको अपने नीचे किए उसके ऊपर आया था। अब वो उस पर साया फिगन हुआ, उसकी गर्दन पर झुकता वहाँ पर अपने सुलगते हुए लब रखकर तेज़ी से सक करने लगा। प्लीज़ मत करें, मुझे आपके साथ शावर नहीं लेना। फजीला उसको बेकाबू होते देख जल्दी से बोली। शी, अब मुझे आपकी आवाज़ मत आए, मुझे अपना काम करने दे। इकराशा ने उसके लबों पर हाथ रखते कहा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन का हर कपड़ा उतार रहा था। फजीला मसलसल हाथों से मज़ाहमत कर रही थी, इसलिए उसने उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़े ऊपर की तरफ कैद कर रखा था।
فضیلہ تھوڑا سا اوپر کو ہوتی اس کے کندھے پر اپنے دانت بے دردی سے گاڑ گئی۔ آہ! فضیلہ کی بے دردی پر اقرار شاہ کراہ بڑھتے پیچھے کو ہوا تھا تو فضیلہ نے فتح مندی سے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اس کے دوسرے کندھے پر اپنے دانت گاڑ گئی۔ اس کی سزا تو تمہیں اب خانم مل کر رہے گی۔ فضیلہ کو دوبارہ خود پر حملہ کرتے دیکھ اقرار شاہ اپنا سارا وزن اس کے اوپر ڈالتا اس کی سانسیں گھوٹ گیا۔ اب وہ اس کے لبوں پر جھکا بے دردی سے وہاں اپنے لبوں اور دانتوں سے وار کرنے لگا۔ اقرار شاہ کی شدت پر فضیلہ کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ ایک ہاتھ سے اقرار شاہ خود کو ہر پردے سے آزاد کر چکا تھا اور اب فضیلہ کو بھی آزاد کرتا اس کے لبوں کو سک کر رہا تھا اور اقرار شاہ اپنا سارا وزن فضیلہ پر ڈالے بے دردی سے اپنا آپ اس کے ساتھ مس کر رہا تھا اور اپنا چوڑا سینہ اس کی نازکی پر بے دردی سے مسلنے لگا۔ اس کے حساس حصے کو اپنی ٹانگوں اور اپنی دھڑکنوں پر اس کے لمس پر فضیلہ کے کانوں میں سے دھواں نکلا تھا اور گال دہک کر سرخ ہوئے تھے۔ اس کو کانوں تک گرم ہوتے دیکھ اقرار شاہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا تھا اور اب نیچے کو ہوتا اس کی دھڑکنوں پر لب رکھتا اسے تڑپا رہا تھا۔ شاہ پلیز رک جائیے۔ اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر اس کا لمس محسوس کرتے فضیلہ تڑپ کر بولی۔ ابھی تو میں نے شروع ہی کیا ہے خانم اور تم رکنے کا کہہ رہی ہو۔ اقرار شاہ خمار بڑے لہجے میں کہتا اس کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد لپیٹتا ایک دم اس کی روح میں اترا تھا۔ آہ! فضیلہ اس کی بے دردی سے اپنے اندر داخل ہونے پر سسکی۔ اقرار شاہ شدت سے اس میں حرکت کرتا اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ فضیلہ بھی اب سسکیاں بھرتی اس کے ساتھ لپٹتی اس وقت پر لعنت بھیج رہی تھی جب اس نے اقرار شاہ کو تنگ کرنے کا سوچا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اقرار شاہ نے فضیلہ پر ترس کھاتے اپنی حرکت میں کمی کی۔ اب آہستہ آہستہ موو کرتا اسے ریلیکس کرتے اپنا وجود اس سے الگ کرتا بیڈ پر دوسری طرف لیٹ کر اپنی بکھری سانسوں کو نارمل کرنے لگا۔ آپ بہت برے ہیں۔ فضیلہ اس کے سینے پر مکہ مارتے اپنا سر رکھتے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ پر آپ بہت اچھی ہیں میری جان۔ اب اس کو اپنے اوپر کرتے ہنستے ہوئے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا احسار کیا۔ شاہ چھوڑے اس فون کی جان اور جا کر دیکھیں کہ دروازے پر کون ہے۔ بیل کی آواز سن کر فضیلہ کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھے اقرار شاہ سے بولی۔ اقرار شاہ جو ہینڈ فری کانوں میں لگائے مووی دیکھنے میں مصروف تھا اسے نہ تو بیل کی آواز آئی تھی اور نہ ہی فضیلہ کے مخاطب کرنے پر وہ اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ اپنی آواز پر بھی اسے ہلتے نہ دیکھ فضیلہ غصے سے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ اسے کانوں میں ہینڈ فری لگائے دیکھ فضیلہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھوا تھا۔ شاہ آپ اپنے آس پاس کا بھی خیال رکھا کریں لیکن نہیں جب آپ اپنے فون میں مصروف ہوتے ہیں آپ کو تو کسی کا خیال نہیں رہتا کہ کوئی آپ کو بلا رہا ہے۔ اس طرح سے کون کرتا ہے؟ فضیلہ غصے سے اس کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ ارے خانم سوری مجھے پتہ نہیں چلا۔ اچھا کیوں بلا رہی تھی میری جان؟ اقرار شاہ فضیلہ کو غصے میں دیکھ جلدی سے فون سائیڈ پر رکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کب سے گھنٹی بج رہی ہے اور میں بھی آپ کو کچن سے کتنی آوازیں دے چکی ہوں دروازہ کھولنے کے لیے لیکن آپ
کہ تو سر میں جو بھی نہیں رنگی، تو مجھے ہی باہر آ کر آپ کو ہوش دلانا پڑا، فضیلہ نے غصے سے کہتے ڈور بیل کی طرف متوجہ کیا تھا جس پر کوئی ہاتھ رکھ کر بھول گیا تھا۔ خانم، میرے سر میں کوئی جوں ہوگی تو رنگے گی نا، غصہ کیوں کرتی ہو آپ؟ دروازہ کھول دیتا ہے آپ کا یہ غلام، بس آپ اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھیں، اقراشہ شوخ لہجے میں کہتا اس کی ہتھیلی پر لب رکھتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ فضیلہ اس کو اپنی بات مذاق میں ڈالتے دیکھ اور اس پر مینال کے سامنے اس جسارت پر غصے سے پاؤں پٹکتی دوبارہ کچن میں گئی تھی جہاں سے اب روٹی جلنے کی سمیل آ رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اقراشہ سامنے ظہیر خان کو دیکھ بولا۔ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ اتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے دروازہ کھولنے میں؟ کب سے دروازے پر کھڑا اکڑ گیا ہوں۔ ظہیر خان اقراشہ کو گلے لگاتے استفسار کرنے لگا۔ سوری لالا، ہمیں پتہ نہیں لگا، دراصل میں مووی دیکھ رہا تھا اور فضیلہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ آپ آئیے اور پلیز لیٹ دروازہ کھولنے والی بات کی شکایت اب میری بیوی کو مت لگائیے گا، ورنہ وہ آپ کی اکڑنے والی بات سن کر سارا غصہ مجھ پر ہی نکالے گی۔ اقراشہ ظہیر خان کو راستہ دیتے آنکھوں میں شوق کے لیے معصومیت سے بولا۔ شاہ کی بات پر ظہیر خان دل فریبی سے مسکرا دیے۔ ارے نہیں لگاتا تمہاری شکایت، ظہیر خان مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا یہ احسان بہت ساری زندگی نہیں بھولوں گا، اقراشہ نے بھی جواب میں مسکراتے ہوئے کہا۔ خانم باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے، اقراشہ نے فضیلہ کو آواز دی۔ لالا، فضیلہ باہر ظہیر خان کو دیکھ بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ دھیان سے خانم، اس کو یوں بھاگتے دیکھ اقراشہ نے پریشانی سے کہا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ظہیر خان بھی اسے اپنے سینے میں بھینچتے محبت سے اس کے سر پر لب رکھتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ اور آپ نے اتنی دیر لگا دی دوبارہ آنے میں؟ فضیلہ نے بھی لاڈ سے اپنے بازو اس کے گرد اور مضبوطی سے باندھتے پوچھا۔ بس میری جان، کام ہی اتنے ہوتے ہیں کہ کہیں آیا نہیں جاتا۔ میں ٹھیک ہوں، ظہیر خان نے اذیت سے سوچتے کہا۔ یہ درد وہی جانتا تھا کہ اس نے کس طرح سے خود کو ہمت دی ہے فضیلہ کا سامنا کرنے کی، اور یہ بات سوچ کر کہ فضیلہ اس بات پر کس طرح سے ری ایکٹ کرے گی کہ وہ اب آخری دفعہ اس سے ملنے آیا ہے۔ ظہیر خان کا دل خود اس بات کو سوچ کر بند ہو رہا تھا، لیکن آغا خان کی قسم اور جان لینے کی بات نے ظہیر خان کو بے بس کر دیا تھا۔ السلام علیکم امو جان، کیسے ہیں آپ؟ آنی نہیں آیا آپ تے تات، میں تتنے دنوں تے اتتا ویت تل لہی ہوں، ات نے تو بولا تھا تے وہ دلدی آئے دا مجھ تے بلنے۔ السلام علیکم امو جان، کیسے ہیں آپ؟ ہانی نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ میں کتنے دنوں سے اس کا ویٹ کر رہی ہوں، اس نے تو بولا تھا کہ وہ جلدی آئے گا مجھ سے ملنے۔ مینال جلدی سے اپنے کھلونوں کو چھوڑ ظہیر خان کی طرف بڑھی تھی اور معصوم سے لہجے میں احان کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہے گڈیا؟ احان تو کہہ رہا تھا کہ وہ آئے گا، لیکن آپ کے ماموں کو ادھر کام تھا، اس لیے اکیلا ہی آیا ہوں، ظہیر خان نے منال کو بازو میں اٹھاتے کہا۔ اب بیٹھیے لالا، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ فضیلہ منال اور ظہیر کو ایک دوسرے میں گم دیکھ پانی کا بولتی کچن کی طرف جانے لگی۔
نہیں میرا بچہ، پانی کی ضرورت نہیں، تم دونوں ادھر بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ظہیر خان نے منال کو اس کے کھلونے کی طرف دوبارہ متوجہ کراتے فضیلہ اور اقرا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ لالا کیا ہے، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ اقرا نے ظہیر خان کے لہجے کو سنجیدہ محسوس کرتے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کو کیسے شروع کروں۔ اقرا اور فضیلہ اس وقت ظہیر خان کے سامنے بیٹھے تھے۔ ظہیر خان نے بات کا آغاز کیا۔ پلیز لالا کھل کر بات کریں، کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ آپ کا یہ سنجیدہ پن مجھے پریشان کر رہا ہے، فضیلہ نے بے قراری سے پوچھا۔ فضیلہ بابا جان کا یہ فیصلہ ہے کہ میں تم لوگوں سے کبھی نہ ملوں، میں کوئی رابطہ نہ رکھوں تم لوگوں سے۔ ظہیر خان نے لمبا سانس لیتے ٹھہر ٹھہر کر یہ بات بتائی تھی۔ اس کی بات سن فضیلہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے تھے اور بے ساخت ایک آنسو اس کی آنکھ کے کنارے سے پھسلتا اس کے گال پر رواں ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لالا بابا جان، اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ خود تو مجھ سے ملنے نہیں آئے اور آپ کو بھی مجھ سے ملنے سے منع کر رہے ہیں۔ فضیلہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی بے یقین لہجے میں اٹکتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن ظہیر خان نے دونوں کو اس دن کا واقعہ سنایا تھا۔ ان کا واقعہ سن اقرا بھی بے یقین ہوئے تھے کہ آغا خان ان سے اتنے بدگمان ہیں کہ انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے چندہ مجھے جانا ہوگا، کیونکہ میں جتنی دیر یہاں رہوں گا اتنا ہی اس فیصلے پر قائم رہنے میں ناکام رہوں گا۔ اس کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھ فضیلہ جلدی سے بھاگتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ پلیز لالا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو آپ کی لاڈلی تھی۔ یہ مت کریں، میں مر جاؤں گی آپ سب کے بغیر۔ لالا میں مر جاؤں گی، پلیز نہ جائیں مجھے چھوڑ کر۔ لالا یاد کریں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ بابا کو منائیں گے، لیکن آپ تو خود مجھ سے تعلق توڑ کر جا رہے ہیں۔ فضیلہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے سینے سے اس کی قمیض کو سختی سے جکڑے بولی تھی۔ اس کو یوں روتے دیکھ ظہیر خان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے تھے۔ میں جانتا ہوں فضیلہ، مجھے معاف کر دو، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ آج تمہارا یہ لالا اپنے باپ کی وجہ سے بے بس ہو گیا۔ ظہیر خان کی آنکھیں اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی شدت سے سرخ ہوئی تھی۔ نہیں لالا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ فضیلہ اور شدت سے روتی اس کے ساتھ سختی سے گلے لگی تھی۔ خانم حوصلہ کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ فضیلہ کو یوں روتے دیکھ اقرا تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ پلیز، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو میری خوشیوں کا بہت خیال ہے، آپ میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، پلیز۔ شاہ آپ روکے لالا کو، وہ ایسے چھوڑ کر مجھے مت جائیں، میں مر جاؤں گی ان سب کے بغیر۔ فضیلہ روتے ہوئے اقرا سے کہنے لگی۔ خانم، میرے بس میں ہو تو میں ساری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ اقرا نے فضیلہ کو بازو سے پکڑ کر شدت سے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ فضیلہ میرا بچہ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کیا کسی کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ پہلے بابا نے مجھے بے بس کر دیا، اب تم بھی مجھے ایسے رو کر اور اپنی باتوں سے توڑ رہی ہو۔ ظہیر خان بے بسی سے بولے۔ چلے جائیں آپ لالا یہاں سے، دیکھ نہیں رہے آپ کی وجہ سے پہلے ہی فضیلہ کی حالت خراب ہو رہی ہے، اس لیے میں اس حق میں نہیں تھا کہ آپ لوگوں سے کوئی تعلق
رکھا جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا آغا خان کبھی نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے ہم سب سے مل کر غلطی کی ہے، چلے جائیں یہاں سے۔ اقرار شاہ نے فضیلہ کو سختی سے خود میں بھینچتے غصے سے دہاڑے تھے۔ منال بھی سچویشن کو دیکھ رونا شروع ہو چکی تھی۔ نہیں شاہ، آپ ایسے مت بولیں، آپ ان کو جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کو روکیں پلیز، فضیلہ نے اقرار شاہ کے بازوؤں سے نکلتے روتے ہوئے کہا۔ جانے دو ان کو خانم، تم ان بے حس انسانوں کے لیے اپنے یہ قیمتی آنسو کیوں ضائع کرتی ہو؟ اقرار شاہ نے غصے سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے شاہ، مجھے چلنا چاہیے۔ ظہیر خان یہ کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ پلیز لالا مت جائیں مجھے چھوڑ کر، فضیلہ روتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ بھاگتے ہوئے فضیلہ کے پاؤں کے نیچے منال کا کھلونا آیا تھا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے بری طرح زمین پر منہ کے بل گری تھی اور ایک جاندار چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ ظہیر خان تک فضیلہ کی چیخیں پہنچتیں، وہ داخلی زینیہ عبور کر گئے تھے۔ خانم! اس کو یوں گرتے دیکھ اقرار شاہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پیٹ کے بل گرنے کی وجہ سے فضیلہ کو اپنے پیٹ میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا۔ اس درد کی تاب نہ لاتے وہ اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ شاہ! اقرار شاہ نے فضیلہ کو سیدھا کرتے اپنی گود میں منتقل کیا تھا تو فضیلہ نے درد سے قہراتے ہوئے اسے پکارا، اور ساتھ ہی وہ اپنی ہوش کھوتی اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اقرار شاہ نے فضیلہ کے بے ہوش وجود کو اپنی بازوؤں میں بھرا اور جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتا، الماری سے جلدی سے اس کی چادر نکالتا اس کو اوڑھنے لگا۔ منال بھی روتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ بیٹا اب جلدی سے شازیہ آنٹی کو بلا کر لاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی منال بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے ساتھ بنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی زور زور سے دروازہ کھڑکھڑانے لگی۔ اقرار شاہ فضیلہ کو دوبارہ بازوؤں میں اٹھاتے باہر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، آپ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ شازیہ منال کو اپنے دروازے پر یوں روتے دیکھ پوچھنے لگی۔ ماما آنٹی ماما ماما آنٹی ماما، منال روتے ہوئے بولی۔ تو شازیہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے ان کے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ سامنے بے ہوش فضیلہ کو بازوؤں میں بھرے اقرار شاہ کو دیکھ شازیہ جلدی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ بھائی صاحب کیا ہوا ہے؟ فضیلہ کو گرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، پلیز آپ منال کا خیال رکھیے گا، میں اس کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ اقرار شاہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، اس طرح سے تو آپ گاڑی چلائیں گے کہ فضیلہ کو سنبھالیں گے؟ شازیہ جلدی سے کہتی منال کو اٹھائے دروازہ لاک کرتے اقرار شاہ کے پیچھے آئی تھی۔ جلدی سے فضیلہ کو پچھلی سیٹ پر لٹاتے آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے جلدی سے گاڑی بھگائی تھی۔ شازیہ نے فون کر کے اپنے شوہر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ اقرار شاہ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر فضیلہ کو دیکھ کر اپنی گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دیتا تھا۔ اقرار شاہ کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے ہاتھ کی نسیں پھول چکی تھیں۔
ظہیر خان فضیلہ کے فلیٹ سے نکل کر اب سوات کے راستے پر رواں تھا۔ بہت سپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا، سارا راستے وہ روتے ہوئے آیا تھا۔ اب بھی وہ اپنی فیلنگ کنٹرول کرتا تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ بار بار فضیلہ کا روتا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ کس طرح سے تڑپ کر اسے پکار رہی تھی، لیکن ظہیر خان نے ایک دفعہ مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا، ایسے جیسے وہ پیچھے بہت برا کر کے آیا ہے۔ اب وہ اضطرابی کیفیت میں مبتلا گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر گیا۔ وہ جلد سے جلد حویلی پہنچ جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کے ہاتھوں پاؤں میں سے جیسے جان نکل رہی ہو۔ وہ آج اپنا ہر تعلق اپنی بہن سے توڑ آیا تھا اور اپنے سارے ریسورسز جو اس نے ان کے لیے لگائے ہوئے تھے ہٹا آیا تھا۔ اس کے گارڈ بھی اس کو اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے دیکھ اپنی سپیڈ بڑھا گئے۔ اقرار شاہ فضیلہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ اب وہ اسے اسٹریچر پر لٹائے جلدی سے آئی سی یو کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ بہت سے ڈاکٹر شاہ کو جانتے تھے، اس لیے جلد سے جلد فضیلہ کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ اقرار شاہ اضطرابی کیفیت میں آئی سی یو کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ 15 منٹ بعد آئی سی یو کا ڈور اوپن ہوا اور ایک ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ پلیز آپ میرے ساتھ چلیے۔ ڈاکٹر احتشام اقرار شاہ کو ساتھ لیے اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کو ان کاغذات پر دستخط کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کیبن میں آتے کچھ پیپر اٹھا کر اقرار شاہ کی طرف بڑھائے تھے۔ کس طرح کے پیپرز ہیں یہ؟ اقرار شاہ کے ہاتھ کانپے تھے۔ پیپرز پکڑتے ہوئے وہ ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے کافی دفعہ بہت سے لوگوں کو اس طرح سے بولا تھا، لیکن ابھی ان کا دل بند ہو رہا تھا اس سچویشن میں۔ شاہ، آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ سچویشن آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ابھی اور اسی وقت آپ کی وائف کا ابورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ پیٹ کے بل گرنے کی وجہ سے ان کا ووم بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور اس میں ان کی جان جانے کا خطرہ بھی ہے، اور اگر ان کی جان بچ بھی جاتی ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر نے لمبا سانس لیتے اقرار کو فضیلہ کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن اقرار شاہ کے قدم لڑکھڑائے تھے، تو ڈاکٹر احتشام نے جلدی سے ان کی طرف بڑھتے انہیں سنبھالا تھا۔ پلیز حوصلہ کریں، آپ بیٹھیے یہاں پر۔ احتشام نے ان کو کرسی پر بٹھاتے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا تھا۔ احتشام، پانی نہیں پینا پلیز، میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری خانم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لاؤ۔ کن کاغذات پر دستخط کرنے ہیں؟ میں بھی کرتا ہوں۔ کیا میں تمہارے ساتھ آئی سی یو میں آ سکتا ہوں؟ اقرار شاہ نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ شاہ تو جانتا ہے کہ یہ ہاسپٹلز کے رولز کے خلاف ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ احتشام نے اقرار شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دلاتے مضبوط لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر احتشام اور اقرار شاہ نے ایک ہی یونیورسٹی میں اسٹڈی کی تھی، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اقرار شاہ نے دستخط کر دیے تھے، اس لیے اندر فضیلہ کا آپریٹ شروع ہو چکا تھا۔ اقرار شاہ کا بے چینی سے آئی سی یو کے باہر چکر لگا رہے تھے۔ جب اذانوں کی آواز سنتے وہ ہاسپٹل میں بنے پریئر روم کی طرف بڑھ گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اقرار شاہ اب سجدے میں پڑے آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں، تیری رضا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، لیکن
میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ میری خانم کو کچھ نہ ہو، اس کی جان کی حفاظت کر۔ تو ہی تو جان کا مالک اور خالق ہے، جو تیرے حضور سے مانگتا ہے اس کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی۔ میں تیرا گناہ گار بندہ آج تجھ سے یہ فریاد کرتا ہوں کہ تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، میری خانم کو ٹھیک کر دے۔ اولاد تیری طرف سے ہے، بے شک تو ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ شاید یہ اولاد ہمارے نصیب میں نہ تھی۔ میں تیری رضا میں خوش ہوں کہ تو نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ میری یہی فریاد ہے کہ میری خانم کو کچھ نہ ہو۔ اکراشا ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے رب سے رو کر فریاد کر رہا تھا۔ بہت سی نرسز نماز ادا کرنے کے بعد نکل رہی تھی۔ اتنے خوبصورت مرد کو اپنی بیوی کے لیے روتے دیکھ وہ اس عورت پر رشک کر رہی تھی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے یوں تڑپ کر رب سے فریاد کر رہا ہے۔ اکراشا دعا کر کے دوبارہ آئی سی یو کے باہر منال کو اٹھائے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ شازیہ بھی اس کے ساتھ بے چینی سے کھڑی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر احتشام باہر آئے تھے اور اکراشا کی طرف بڑھے۔ مبارک ہو شاہ، بابی اب خطرے سے باہر ہے، اسے کہتے ہی ڈاکٹر احتشام نے اسے گلے لگایا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اکراشا شکر ادا کرتے ڈاکٹر احتشام کے گرد اپنا بازو پھیلایا تھا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اکراشا نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، تھوڑی دیر تک ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، تب تو ان سے مل سکتے ہو۔ لیکن ابھی ان کو ہوش نہیں آیا، امید ہے کہ اگلے 6-7 گھنٹے میں ان کو ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر احتشام نے اس کے لہجے میں بے چینی محسوس کرتے اس کو بتایا تھا۔ میرا بچہ! فضیلہ ہوش میں آتے ایک دم پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخی تھی۔ اکراشا جو منال کو سلانے کے بعد اب فضیلہ کے بیڈ کے پاس سر رکھے بیٹھا تھا، فضیلہ کی چیخ پر اٹھا تھا۔ میری جان، میں آپ کے پاس ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ اکراشا فضیلہ کو چیختے دیکھ جلدی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بولا۔ خانم، تمہیں ہوش آ گیا؟ اکراشا نے مسکراتے ہوئے فضیلہ کے ماتھے پر لب رکھتے اس کو ہوش میں دیکھ کر اکراشا کی جان میں جان آئی تھی۔ شاہ، میرا بچہ کہاں ہے؟ پلیز آپ بتائیں، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ فضیلہ اکراشا کو گلے سے پکڑتے بولی تھی۔ فضیلہ کی بات پر اکراشا کی آنکھوں میں پانی ٹھہرا تھا۔ خانم، تم ٹھیک ہو؟ ابھی تمہارا آپریٹ ہوا ہے، اس لیے ریلیکس کرو اور کچھ نہیں ہوا۔ میری طرف دیکھو، تمہارا شاہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اکراشا نے فضیلہ کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے کہا۔ تو فضیلہ اپنی نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گئی۔ فضیلہ کو اپنے بدن میں خالی پن محسوس ہو رہا تھا اور اکراشا کی آنکھوں میں ٹھہرا پانی اسے کچھ برا ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ پلیز شاہ، آپ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، میرا بچہ ٹھیک ہے، فضیلہ تڑپ کر بولی تھی، اس کے لہجے کی طرف محسوس کرتے اکراشا نے نگاہیں چرائی تھی۔ اس کی نگاہیں چرانے پر فضیلہ کو اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی چراتی نگاہوں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا شیر اس کا بچہ نہیں رہا۔ میں بابا کو کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے آج میری ہر خوشی چھین لی ہے۔ مجھ پر جان چھڑکنے والا لالا ان کی وجہ سے آج مجھ سے ہر تعلق توڑ کر چلا گیا ہے، اور ان کی وجہ سے آج میں نے اپنی اولاد کو کھو دیا، روتے ہوئے بولی۔ اکراشا کی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے بتا سکے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے اس کی بات سنتا اس کی آنکھوں میں جہاں اب صرف خالی پن ہی نظر آ رہا تھا، اپنے لب رکھتا اسے پرسکون کرنے لگا
وہ جانتا تھا کہ فضیلہ بہت حساس ہے، اس کے لیے جھٹکا بہت برا ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے ظہیر خان یا آغا خان کے متعلق اب کوئی بھی بات نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اب زندگی میں کبھی فضیلہ مڑ کر ان رشتوں کی بات نہیں کرے گی جس کی وجہ سے اس نے اپنی اولاد کھوئی ہے۔ ہر روز اپنے بیٹے کے لیے ہزار باتیں کرتے تھے، اب اس کے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں ہوگا۔ شاید اگر وہ دوبارہ ماں بن سکتی تو اقرار شاہ اس کے دل کے درد کو کچھ کم کر سکتا۔ اب یوں ہی سال گزرتے جانے تھے۔ اقرار شاہ فضیلہ کے ساتھ بیڈ پر لیٹا اس کے کندھے پر سر رکھ کے سوچوں میں گم تھا، اور فضیلہ اپنے دل میں یہ عہد کر چکی تھی کہ وہ اب کبھی اپنے باپ کو یا اپنی فیملی میں سے کسی کو یاد نہیں کرے گی۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر اپنا درد کم کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اقرار شاہ کا درد بھی ایک جیسا ہے۔ اگر اس نے اپنا بیٹا کھویا تو اس نے بھی اپنی اولاد کھوئی ہے، اس لیے وہ اقرار شاہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے رو رہی تھی، اس بات سے بالخبر کہ اس کے آنسو اقرار شاہ کے سر میں اس بات سے بے خبر کہ اس کے آنسو اقرار شاہ کے سر میں گرتے اس کے بالوں کو بھگو رہے ہیں۔ ظہیر خان غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے زور سے دروازہ بند کرنے پر رقیہ بیگم نے جو سنگار میز پر بیٹھی تھی ہڑبڑاتے ہوئے دیکھا۔ خیر تو ہے خان، خیر تو ہے، تم اتنا غصے میں کیوں ہے؟ رقیہ بیگم نے ان کی طرف بڑھتے پریشانی سے پوچھا۔ رقیہ بیگم کی پکار پر ظہیر خان نے اپنی خوبصورت بیوی کی طرف دیکھا جو اس وقت نائٹ گون میں آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی، تو ظہیر خان رقیہ بیگم کی طرف بڑھے اور ان کو کمر سے پکڑتے ہیں اپنا ایک ہاتھ ان کے بالوں میں پھنساتے ان کے لبوں پر جھک گئے اور شدت سے ان کی مٹھاس اپنے حلق میں اتارنے لگے۔ ان کی شدت پر رقیہ بیگم نے ان کو کندھوں سے جکڑا تھا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ کسی چیز کا سہارا نہیں لیں گی تو ابھی زمین بوس ہو جائیں گی۔ ظہیر خان اب اس کے لبوں پر اپنی شدت بڑھاتا اس کو کمر سے اوپر اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اب ان کو بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر آیا تھا اور بے باکی سے اپنا ہاتھ اس کے پورے بدن پر پھیرنے لگا۔ رقیہ بیگم کے گال لال انگار ہوئے تھے۔ خانم، میں ایک بیٹی چاہتا ہوں۔ میں نے دوسرا بچہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو شاید فضیلہ کو ایسا محسوس ہو کہ اس کی محبت بٹ گئی ہے اور میں اس سے زیادہ اپنی بیٹی کو اہمیت دیتا ہوں، لیکن اب مجھے ایک بیٹی چاہیے۔ ظہیر خان رقیہ بیگم کے کندھے پر سر رکھتے نم لہجے سے بولے۔ ظہیر خان کے لہجے کی نمی محسوس کر کے رقیہ بیگم کی آنکھیں بھی بھیگی تھیں۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کا خان آج اپنی بہن سے آخری ملاقات کر کے آیا ہے اور اس نے اسے توڑ دیا ہے، اس لیے نرمی سے اپنا آپ اپنے خان کو سونپتی اس کے ساتھ سکون کی وادیوں میں اتر گئی۔ 5 ماہ بعد مبارک ہو خان، آپ ایک بیٹی کے باپ بننے والے ہیں۔ رقیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ظہیر خان کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے۔ سچ خانم؟ ظہیر خان نے بے یقینی سے پوچھا۔ مچ، رقیہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ان کے جواب پر ظہیر خان پورے دل سے مسکرا دیے تھے۔ پلیز چپ کر جاؤ خانم، میں ایک ہی بات سے تنگ آ چکا ہوں۔ اب اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ ہم دوبارہ ماں باپ نہیں بن پا رہے تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ جب اللہ کو منظور ہوگا تو تم دوبارہ ماں بن جاؤ گی، اقرار شاہ نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں ابھی ڈاکٹر سے ہو کر آئے تھے۔ فضیلہ کی بار بار فورس کرنے پر ہی وہ اسے لے کر گیا تھا
تو ڈاکٹر کو پہلے ہی اقرار شاہ نے ساری بات بتا دی تھی، تو فضیلہ نے تب سے آ کر رونا شروع کیا ہوا تھا۔ اقرار شاہ کب سے اسے چپ کروا رہے تھے لیکن وہ چپ نہیں کر رہی تھی، اس لیے اقرار شاہ کو بھی اب غصہ آ گیا تھا۔ اس کے غصے سے بولنے پر فضیلہ کے رونے میں اور شدت آئی تھی۔ سوری خانم، پلیز چپ کر جاؤ، آپ کو پتہ ہے آپ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم لاہور شفٹ ہو رہے ہیں تو آپ جو پیک کرنا چاہتی ہیں کر لیں، اگلے ہفتے نکلیں گے، اقرار شاہ نے اسے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ امید ہے گائز آج کے ایپیسوڈ آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور آپ سب کے پیار اور محبت کی وجہ سے ہی میرا ناول سپر ڈوپر رہے گا، سو کائنڈلی لائک کیجیے گا، اور تھینک یو سو مچ۔